Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। रमजान रेडियो वोव्स 87.9 FM से आप सुन रहे हैं जुबैदा खान के साथ सुनहरी मोती प्रोग्राम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमजान की, और रमजान रेडियो वोव्स की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो बरकतों का महीना और रहमतों का महीना है, उम्मीद करती हूँ आपने खूब तैयारियां की होंगी इसमें नेकियां इकट्ठी करने की। चलिए अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज जो है वो अल्लाह के नाम से करेंगे। देखिए, मोमिन का जो काम है वो हमेशा उसका आगाज जो है उसके हर काम का वो बिस्मिल्लाह से ही करता है। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है और हमारा कोई भी काम तकमील पर नहीं पहुंच सकता जब तक अल्लाह की उसमें रजा ना हो। अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, वही हमारा खालिक है। अल्लाह ही है जो हमें रिज़्क देता है और उसी की तरफ हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हमें इस जिंदगी में काम करते हुए अपने रब को हर वक्त याद करना चाहिए। इसी का नाम तकवा है। जब तक हमारे काम में अल्लाह की रजा नहीं होगी वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता, हम उसमें से फायदा नहीं उठा सकते। देखिए, अगर देखा जाए तो कुरान मजीद का भी आगाज जो है अल्लाह ने बिस्मिल्लाह से किया और हमें यही सिखाया कि हम अपना हर काम, हमारा अमल, हर हमारी जो बात है वो बिस्मिल्लाह से ही हम शुरू किया करें। आप अगर देखें तो जो पहली वही थी उसका भी जो आगाज है वो अल्लाह के नाम से ही शुरू हुआ था। जैसे कि सूरतुल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। पहली आयत भी रब के नाम की ही हमें सिखाई गई। तो मैं अभी यूके में नहीं हूँ, तो मैं यूके से बाहर पाकिस्तान कश्मीर में से आपको ये रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ जैसे लोग बिल्कुल उनको एजुकेशन नहीं है उनके पास, वो स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो इतने खूबसूरत तरीके से आपके साथ जब पहली मुलाकात ही करते हैं, सामने आते हैं, तो वो पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो मैं देख के इतनी ऐसे हुई कि देखो, हम लोग जो यूके में रहते हैं हेलो हाय इस तरह की बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हुए भी हमें मुश्किल लगती है, हमारे बच्चों को मुश्किल लगती है। और ये जो लोग अपने देश में रहते हैं, ना इनको किसी ने मदरसा भेजा, ना ये लोग स्कूलों में गए, और जब आप इसको देखेंगे बुजुर्ग और जैसे बुजुर्ग स्पेशली जब वो देखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब यही सिखाया गया था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यही सिखाया गया था, तो हम कैसे भूल गए इन सब बातों को। हमें ये अपने रब को याद रखना है हर वक्त, तो हमारे कामों में क्या होगा कि बरकत होगी। ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें हमने अपने आप को हर छोटी छोटी बात के लिए सही करना है और आइंदा आने वाले वक्त के लिए अपने आप को पाक साफ करना है हर गुनाहों के लिए, और उन गुनाहों से बचना है। कुरान मजीद में आता है तबारक अस्मा रब्बुका ज़ुल जलाली वल इकराम, बहुत बाबरकत है तेरे रब का नाम जो बहुत अजमत वाला और इकराम वाला है। देखिए, जब हम इबादत करते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, क्या उसमें कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ
اور صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، آپ کمزور ہیں، میں کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں۔ اللہ ہم جو عبادت ہے اس کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کام کریں، اسپیشلی جب عبادت ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور پھر نیک کاموں کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ انسان برائیوں سے نہیں بچ سکتا، شیطان کے دائرے اتنے اس نے مضبوط کیے ہوئے ہیں، اتنی اس نے چیزوں میں ہمیں انوالو کیا ہوا ہے کہ ہمارا اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ کی سپورٹ ضروری ہے، حاصل کرنی ہے، اور وہ کیسے کہ ہر کام میں اللہ کا ذکر بسم اللہ کر کے، اللہ کو یاد کر کے ہمیں کام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں فخر اور غرور بھی نہیں آتا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ ہی کی مدد سے یہ نیک کام جو تھا میں کر پایا، اور یہ اس طرح جو ہے ہم اپنے آپ کو تقویٰ میں رکھتے ہیں۔ یہ یاد رہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وما توفیقی الا باللہ، نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام سے ہی ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ کے نام لے کر کام کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نام سے کام شروع کرتے ہیں تو ہماری نیت اور قبلہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نام سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کی جو نعمتوں کی یادداشت بھی ہمیں ہوتی ہے، یاد آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم جو سخت پیاس لگی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس پیاس میں جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے اندر سے کس طرح اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، کس طرح ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کس طرح اس نعمت کی قدر آتی ہے کہ یہ کتنی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اور وہ جو لمحہ ہوتا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ پھر انسان کا غور و فکر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم اس طرح یاد کرتے رہیں گے تو اللہ کا ہمیں قرب بھی حاصل ہوگا۔ بیٹھتے اٹھتے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کے جو کام ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں، تو اسی طرح دنیا کے کاموں میں بھی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یہ باتیں یاد ہیں، لیکن تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو یاد کرواتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ انسان کے اندر کوئی تکبر اور غرور نہیں پیدا ہوتا، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے انہوں نے بھی کہا بسم اللہ فجرہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کو چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، ہر کام کے آگے بسم اللہ پڑھنا۔ اب جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی پھر اچھا ہوتا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک نشید سنتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نشید پسند آئے گی، اور پھر آگے جو ہے رمضان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہماری سسٹر سائمہ بھی آئیں گی، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیں سنتے رہیں گے۔ رب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ، کتنا پیارا نام
اللہ اللہ، نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ، ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ۔ لوگوں اپنے کام سے مطلب رکھو، 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 اپنا تو بس کام ہے اللہ اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ، کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ، ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ۔ اللہ اللہ آسانی آسانی، اللہ اللہ آسانی آسانی، اللہ اللہ آسانی آسانی، اللہ اللہ آسانی آسانی، راحت وہ آرام ہے اللہ اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ، کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ، ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ۔ معراج مومن کا کیا ہے ٹھکانہ، 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 آغاز اور انجام ہے اللہ اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ، کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ، ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ۔ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو اسامہ، 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 حامد کا انعام ہے اللہ اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، جب پر صبح و شام ہے اللہ اللہ، کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ، نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ، ولیوں کا الہام ہے اللہ اللہ۔ اللہ اللہ، کتنا پیارا پیغام ہے، نبیوں کا پیغام ہے اللہ اللہ،
اور ہم کیسے بھول جاتے ہیں، ہم کس طرح کسی اور کو یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں گے، جبکہ اللہ ہی ہے ساری چیزوں کا قادر۔ آپ سن رہے ہیں وہ رمضان ریڈیو وہ 87.9 FM زبیدہ خان کے ساتھ سنہری موتی پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے گا اور آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری سسٹر سائمہ بھی جو ہیں وہ بھی تھوڑی دیر بعد آئیں گی انشاءاللہ، وہ بھی ہمیں کچھ دعائیں اور چیز بتا کے جائیں گی طریقے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے کہ رمضان جو مبارک ہے مہینہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہا کہ رمضان جو ہے وہ مہمان بن کے آتا ہے اور ہمیں مہمان کی جو ہے استقبال کرنا ہے، لیکن در حقیقت رمضان مہمان نہیں ہے، ہم انسان مہمان ہیں، پتہ نہیں کل ہوں یا نہ ہوں۔ آگے دیکھیں جو رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور یہ برکتوں اور فضیلت کا جو ہے اس موقع کو اپنے سے ضائع نہ جانے دیں۔ جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے، وہ اتنا زیادہ شوق اور بیقراری بھی نہیں دکھائیں گے، وہ نہیں، ان کو اس مہینے کا اس طرح انتظار نہیں ہوگا۔ جو اس مہینے کی فضیلت کو جانتا ہے وہی اس کی اہمیت سے واقف ہوگا۔ اس کے لیے یہ مہینہ بوجھ نہیں بنے گا، لیکن کچھ لوگ جو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ بوجھ بن جائے گا، ان کے دلوں میں وسوسے آئیں گے، وہ سوچیں گے ہائے اب میں دن بھر کھانا نہیں کھا سکوں گا، وہ سوچیں گے کہ میں رات کو مجھے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور اتنا لمبا قیام کرنا پڑے گا، اور کیسی کیسی ان کے باتوں میں باتیں آئیں گی۔ لیکن جو رمضان کی فضیلت یہ وہ لوگ کریں گے جو رمضان کی فضیلت کو نہیں جانتے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم دیکھیے بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد کروانا بہت ضروری ہے۔ کس طرح ہر 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، ہمیں یاد ہوتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ساری باتیں آپ سب کو پتہ ہیں، بار بار ہم رپیٹ کرتے ہیں، باقی علماء بھی کرتے ہیں، باقی سکولرز اور بھی لوگ آتے ہیں، لیکن دوبارہ ہمیں سننا چاہیے اور اپنے آپ کو دوبارہ بار بار یاد کروانا چاہیے کہ ہم بھول نہ جائیں، ہم کسی اور طرف نہ لگ جائیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد کرواتے رہیں اور رمضان کی فضیلت کو یاد کریں، اور جو باتیں پہلے سے ہمارے ذہن میں ہیں ان کو تازہ اور زندہ کر لیں، تاکہ ہم اچھی طرح رمضان کا استقبال کریں اور اچھی طرح اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ کسی بھی چیز سے اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا سکتے ہیں، اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہم جو ہیں بھرپور تیاری میں ہوں اور بہترین تیاری کی جائے، اور وہ تیاری بھی کس طرح؟ تقوی کے ساتھ۔ تو تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم رمضان میں اس کی پوری طرح اس کو سمجھ نہ سکیں، اس میں داخل نہ ہوں، اس چیز کو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے اور ہم نہیں کرتے۔ اگر آپ مختلف حدیث اور قرآن کے الفاظ کو جمع کر لیں تو اس مہینے کی جو تعریف ہے وہی اگر آپ ان کو سمجھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ شہر مبارک کہا گیا، برکتوں والا مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ، صبر کا مہینہ، ہمدردی والا مہینہ، رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور یہ کیا تھی؟ یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان آیا، ہدایت اور برکت ہے وہ قرآن پاک ہمارے لیے۔ ابھی آپ تھوڑی ہی دیر کے لیے اگر سوچیں کہ اگر قرآن پاک ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے وہ انسان جو قرآن سے دور ہیں؟ اگر جو انسان قرآن سے دور ہیں وہ اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کبھی آپ نے ابھی میں یہاں پہ ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جو بھینس، بکریاں، گائے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ہر وقت چارہ کھاتی رہتی ہیں،
گھوم پھر رہی ہوتی ہیں یا سو رہی ہوتی ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، کبھی کہیں بیٹھی ہوتی ہیں اور کبھی کہیں کھڑی ہوتی ہیں، ہر وقت کھانے کا وقت کب ان کا ہوا ہوتا ہے، یا کھانا شروع کر دیتی ہیں یا کہیں جا کے رک جائیں گی، اور بس یہ نہیں، ان کی زندگی اسی کے آگے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور ان کی جنسی ضروریات پوری کرتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، نہ کوئی ان کے پاس عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ ان کو مطلب کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم انسان کو دیکھیں جو قرآن سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، اور جو نفسیاتی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے، میں سوچتی ہوں، آپ کی پتہ نہیں مجھے کیا رائے ہے، آپ اس کے بارے میں دے سکتے ہیں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر وہ یہی ہے کہ بچے اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، جیسے وہ کھا لیں، خود وہ کھا لے، اور یہ جو جانور ہیں بکریاں گائے وغیرہ یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اپنے ہی بچوں کی اور اپنی ہی فکر کرتے ہیں، کچھ زیادہ فرق نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہمیں عقل دی ہوئی ہے، قرآن نعمت دی ہے جو ہمارے لیے ایک غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک چاہیے، اسی طرح قرآن کی جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ تلاوت کی اور سوچا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں، روح کی غذا جس طرح ہم کھانے کی فکر کرتے ہیں، رات کو ہی مینیو بناتے ہیں، صبح ہم نے کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے اور کتنے بجے کھانا ہے، اسی طرح کاش ہم دعا کرتے ہیں، کاش بھی نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے، لیکن دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ جس طرح ہم کھانے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح تو ہمیں دعا جس طرح ہم اس کا کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ہمیں اپنی پڑھائی، اپنے دین، اپنے قرآن، اپنی نماز، اپنے جو بھی عمل ہیں ہمارے، ان میں ہمیں اسی طرح جو ہے پورا اترنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس میں اتر سکیں، اور ہمارے جو دل ہیں وہ ان کو نرم کر دے، اور ان میں جو ہے اپنے دین کا نور تو جو ہے وہ ڈال دے۔ یہ سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنا ہے، ہمیں وہ انسان جو ہے ہر قدر اللہ کی خوشی میں اٹھتا ہے، اس کی جو نیک انسان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی سوچوں میں، اس کی فکروں میں اللہ ہی غالب رہتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ ہمدردی صرف اپنے لیے نہیں، انسانیت کے لیے نہیں، وہ اللہ کے بندہ، ہر انسان اللہ کے بندوں کے لیے کرتا ہے، ہر انسان کے غم میں انسان وہ تڑپتا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہماری چھوٹی چھوٹی خطائیں، ہماری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی ہم سے دور کر دے، اور بڑی غلطیاں جو ہم سے ہو چکی ہیں ان سے ہمیں معاف کرے، اور آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں اللہ کبھی توفیق ایسی نہ دے کہ ہم ایسی کوئی غلطی کریں۔ ہمیں ابھی جو ہے بریک کی طرف چل رہے ہیں، انشاءاللہ آ کے ہم دوبارہ آپ سے مزید رمضان شریف کے اوپر بات کریں گے، اور پھر ہم سسٹر سائمہ کو بھی کہیں گے کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور ہمیں کچھ دعائیں اور کچھ عبادت کرنے کے طریقے بتائیں تاکہ ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں رمضان مبارک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This is Ramadan Radio. Little Dessert Shop continues to expand with stores in Bilston, Wolverhampton and Wednesfield. During Ramadan, we're celebrating our show-stopping dunking box for only £25. Feed the family with this exquisitely presented iftari gift, featuring the best from our menu. Enter Ramadan 25 at the checkout on our incredible new website. Visit littledessertshop.co.uk today. The holy month of gifting. From all at Little Dessert Shop, we'd like to wish you a blessed Ramadan and a huge Eid Mubarak. Do you have a family member that's passed away and you would like someone to assist you in legal advice?
Kenneth Jones Solicitors has been providing legal services for businesses and individuals since 1986. We specialise in probate, Islamic wills and family law. We also offer services in conveyancing, immigration and personal injury. Contact us today on 01902 745 773 or visit us on our website at kenneth-jones.co.uk. Mubi Bass Electronics, specialist in car audio and home entertainment. Suppliers of leading brands, Samsung, Sony, and Panasonic. We supply and fit all car audio systems, top brands, Kenwood, Bose, and we're an authorized supplier of Vibe product. Visit our store online at mubibass.co.uk and order today for next day delivery. Mubi Bass Electronics are proud sponsors of Wolverhampton Wanderers FC. Call us today for a free quote on 01902 754 546 and quote Ramadan 20 for 10% off. Follow us on Instagram and Facebook at Mubi Bass Electronics, specialist in car audio and home entertainment. Is your home protected from the unexpected? It can be with Home Cover Plan, Wolverhampton's fastest growing home emergency cover from as little as $14.50 a month. That's right, for just $14.50 a month, Home Cover Plan will protect your boiler, radiators, electrics, plumbing and any other home emergencies with no catches, no call-out charges and no excess charges plus a boiler service. What's more, for Ramadan 2020, we're offering 15% off our policies with the code Ramadan15. Go to homecoverplan.co.uk now and join the many thousands already enjoying the benefits. Your tyres are essential for safe driving. They're the only link between your vehicle and the road. At Premier Tyres, we proudly stock leading tyre brands such as Goodyear, Michelin, Pirelli, and more. We're also your go-to garage for MOTs, servicing, exhausts, and all your mechanical needs. With the most affordable prices in town, unmatched quality, knowledgeable and fully qualified mechanics, we will look after your car no matter the make or model. Premier Tyres, Crown Street, WV1 1PX. Call 01902 455 684 or visit premiertyreservices.com. Are you in receipt of benefits and looking for cavity wall or underfloor insulation? Did you know, with Northern Gas Heating, you could get a free boiler with the insulation measure of your choice? Call 0800 083 1000 or go to northerngasheating.com to see if you're eligible. It's a quick and easy assessment. Northern Gas Heating, celebrating over 20 years in the industry. We're proud to be the UK's local central heating company. Pack Continental, your local best halal supermarket in Wolverhampton. Established for over 20 years, we pride ourselves on our fresh vegetables and fresh fruit. We have a variety of spices and lentils. We're also an award-winning Halal Butcher of the Year for 2 consecutive years. We supply excellent quality meat and poultry delivered fresh daily to our store. Visit us today at 1-3 Hunter Street, Wolverhampton, WV6 0QZ, or call 01902 717 792. Open 9 a.m. till 8 p.m. Monday to Saturday and 10 a.m. till 6 p.m. on Sundays. Go to RamadanRadioWolves.com and donate to your local mosque. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशमदीद कहते हैं हम आपको रमादान रेडियो वोव्स 87.9 FM पे जुबैदा खान के साथ आप सुन रहे हैं सुनहरी मोती प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं और हम अपने आप को जो है नई वही पुरानी बातें जो हैं उनको सुन सुन के दोबारा जो है अपने आप को साफ कर रहे हैं। ये वक्त जो है रमज़ान शरीफ का अब और कामों के लिए नहीं है, ये हमने अपनी रूह को साफ करना है, अपने अमलों को सही करना है, अपने आप को हर बात में तकवे में लेके आना है, ये सफाई की ज़रूरत है। तो चलिए हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो रोजे फर्ज किए हैं वो इसलिए कि हम तकवा इख्तियार करें, उसमें हम अपने अंदर की जो मैल है, जो कोई हमने किसी के लिए बुग़्ज़, हसद,
کچھ بھی رکھا ہوا ہے اس کو ہم دور کریں اور اپنی عبادت کو درست کریں، اپنے قبلے کو درست کریں۔ کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان سے اب فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ رمضان المبارک سے فائدہ لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے پلاننگ ہوگی تو تبھی آپ جو ہیں اپنے مقام پر پہنچیں گے۔ جس طرح کسی جگہ جانا ہے تو ہمیں میپ کی ضرورت پڑتی ہے، جب تک ہمیں ایڈریس نہ پتا ہو، ڈور نمبر نہ پتا ہو، نام نہ پتا ہو جس جگہ ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے اب اس رمضان کو اب پوری طرح بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اور سب سے بڑی پلاننگ، سب سے پہلا کام وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، کیا ہے وہ کام؟ ہمارا وہ کیا کام ہے کہ اپنی نیت کو ہم نے خالص کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما العمل بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہوگی تو ہم اللہ ذل جلال کے عمل جو ہیں، ہمارے عمل جو ہیں ان اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ لیکن اگر ہماری نیت نہیں صحیح تو ہمارے عمل قبول ہونے ناممکن ہے۔ تو ہر چیز جو ہے نیت سے ہے۔ اچھی سوچ رکھیں گے، اچھا نیک ارادہ رکھیں گے تو وہ نیک ارادہ دیکھیے کرنے سے پہلے ہی لکھا جاتا ہے، اور بری بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کریں نا نہیں لکھی جاتی۔ تو اس لیے نیت کے اوپر اپنے چیک کریں، اپنی نیت کو جو ہے خالص کریں۔ یہ جو مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مہینہ ہے، اور آپ اس سے شروعات کر لیں۔ کچھ بھی غلطی ہوگی، کچھ بھی ہم سے گستاخی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں اور ابتدا کیجئے۔ کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ۔ روزے کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے معافی مانگیں، صبح اور شام صدقہ کیجئے، راتوں کو قیام اللیل کریں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ کا ذکر، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو مدد کریں، ہمدردی کریں، اچھی بات بتائیں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ پورے مہینے میں ڈھونڈیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو میں کروں تو مجھے جو ہے میں اللہ کے قریب ہوں گا۔ آپ پوری مطلب ہر چیز پہ اپنی نظر رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العمل کالمیعہ، اعمال برتنوں کی ماند ہیں۔ جب برتن اندر سے صاف ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈالی ہوئی چیز چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو صاف ستھری نظر آتی ہے اور وہ چیز بھی صاف ہوتی ہے۔ جب برتن صاف نہ ہو تو اس کے سے جو چیز نکلتی ہے وہ صاف نہیں ہوتی۔ تو ہمارے جو عمل ہے، اندر ہماری نیت ہے، اس کو اگر ہم صاف نہیں رکھیں گے تو کوئی کام ہم کرتے ہیں باہر تو وہ اس طرح کا نہیں ہے، اس میں منافقت ہوگی، اس میں ریاکاری ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا۔ اس لیے ہمارے عمل کو صاف کرنا ہے۔ انسان کا دل جب صاف نہیں تو اس کی نیت درست نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے دل کے اوپر نظر رکھیں، اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے دل کو قابو میں رکھیں، اپنے دل کو اپنے آپ سے باہر نہ ہونے دیں۔ آپ کی حکومت دل پہ چلے، نہ کہ دل آپ پہ حکومت چلائے۔ دیکھیے ابھی جو ہے بہت ہمیں اللہ نے زندگی دی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ رمضان مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ رمضان آتے رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، تو ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ تو اللہ کے سامنے جو ہے اپنی گناہوں کا اعتراف کیجئے، مانیے ہو گئی مجھ سے اللہ غلطی، معاف کر دے تو مجھے، اقرار کیجئے، مان لیجئے اور شرمندہ ہوں اور روئیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور آنے والے جو وقت ہے اس وعدہ کیجئے اللہ سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا اور اس گناہ کو میں چھوڑ دوں گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی طلب کیجیے. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اپنے دل کو خوبصورت بنائیے. چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک نشید سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے مزید بات کرتے ہیں. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما. مولا 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 مولا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. مجھے رب کی چاہت ہے کرنی قبول، دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھول. مجھے ایک جنت کی ہے التجا، مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا. مجھے ایک جنت کی ہے التجا، مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا. صدا سرکشی تیری کرتا رہا، مگر یاد توبہ تو دیتا رہا. فراموش احسان کے باوجود خطائیں چھپا دی میری اپنے گھر آؤں گا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. مجھے رب کی چاہت ہے کرنی قبول، دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں جو رب ہے بڑا ہے غفور، وہ رحمان بھی اور محبت کا نور. او میرا جو رب ہے بڑا ہے غفور، وہ رحمان بھی اور محبت کا نور. وہ مخلوق اپنی پہ بے حد کریم، وہ بندوں پہ رحمان اور ہے رحیم. ہے میرے خدا میں نے روتے ہوئے رجوع کر لیا تیری جانب جھکے. ندامت کے آنسو ہے زاروں قطار، مجھے بخش دے ایک روحانی قرار. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا، میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. مجھے رب کی چاہت ہے کرنی قبول، دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں. وہ
मायूस होना बताया तूने, वो कुरान की एक आयत में है। ना मायूस होना बताया तूने, मुझे माफ करने की दे दो खुशी, हूँ भटका हुआ कर अता रोशनी। ऐ अल्लाह मैं सब छोड़ दूंगा भी, वो माज़ी के गुज़रे गुनाह थे कभी, वो जन्नत का रास्ता वो राह रज़ा, मोहब्बत है तुझसे ए मेरे खुदा, मेरी इल्तिजा है मुझे कर कबूल, मुझे रख तू रहमत के साए नुज़ूल। मौला 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं रमजान रेडियो वोस 87.9 FM से ज़ुबैदा खान के साथ सुनहरी मोती प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है पसंद आ रहा होगा और आप लोग इससे अपने आप को तैयार कर रहे होंगे रमज़ान के लिए। देखिए कितनी प्यारी नशीद सी, अल्लाह मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे तुझसे मोहब्बत है। बहुत प्यारी नशीद और कितनी बड़ी दुआ, और हमें भी यही दुआ करनी है कि अल्लाह हमें माफ़ करे और आइंदा आने वाले वक्त हर बुराई से, हर बड़े गुनाह से बचा के रखे और अपनी बरकतों और रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाता रहे हमारे बच्चों पे, हमारे ऊपर, हमारे बहन भाइयों के ऊपर, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर, हमारे जो गुजर चुके हैं उनके, अल्लाह के चले गए हैं इस दुनिया से, उनको अल्लाह बख्श दे और माफ़ करे। देखिए अब जो वक्त है ये ज़ाया करने वाला नहीं है। अपने वक्त को जो है अब हमें मैनेज करना है, और ऐसे मैनेज करना है कि हमें पता हो कि एक एक घड़ी, एक एक लम्हा हमने नेकियां कैसे लेनी है, ना कि ऐसा ना हो कि वक्त जो है हमें ले जाए और लेकर चले और हम जो हैं वक्त के पीछे पीछे चल रहे हों। नहीं, आज से वादा करें कि मैंने इतने बजे तक सोना है, मैंने किस वक्त तिलावत कर, जैसे अपनी प्लान करें, प्लान बनाएं और अपने आप से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि किस वक्त मैंने तिलावत करनी है, किस वक्त मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है, किस वक्त अपने दुनियावी काम करने हैं। जब तक हम अपने वक्त की कदर नहीं करते तब तक हम फायदा नहीं उठा सकते। वक्त बहुत कीमती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, एक है सेहत और दूसरा है वक्त। तो हमें जो है अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी हम काम करते हैं और इतने ज़्यादा काम करते रहते हैं कि हमें भूख और प्यास भी नहीं याद रहती और हमारी सेहत जो है ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इतना जागते हैं, कभी कभी ऐसे महफिलों में बैठ जाते हैं कि अपनी नींद ख़राब करते हैं, जो बॉडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है। और उसके अलावा खुराक, अपनी खाना पीना और खुराक के साथ अपनी रूह की खुराक, इबादत, कुरान की तिलावत, अच्छे काम, ये रूह की खुराक है और इसको भी साथ लेके, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी लेके चल, इसको भी याद रखना है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जो शख्स एक रोज़ा अल्लाह की राह में नफली रोज़ा रखता है और फर्जी नफली रोज़ा रखता है, उसको जो है जहन्नम से 70 साल की सफ़ात दूर फरमा देते हैं। तो ये तो नफली रोज़े की बात है। और फर्जी रोज़ा, उसके बारे में हदीस कुदसी में आता है कि रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। रोज़े में ज़बान की हिफाजत कीजिए, रोज़ा सिर्फ भूखा रहना ही नहीं है। देखिए हम सोचते हैं कि भूख में ही रोज़ा है, अगर मैं पानी ना पीऊँ, खाना ना खाऊं तो मेरा रोज़ा हो जाएगा। देखिए नमाज फ़र्ज़ है,
روزہ نماز پہلے آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، بری چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، بری باتیں نہیں، بری چیزیں نہیں سننی چاہیے. ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی بری بات نہیں کہنی کسی کو. لیکن یہ ساری عمل، یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوں گی؟ جب آپ کی نیت خالص ہوگی، جب آپ کی سوچ صاف ہوگی، جب آپ نے اپنے ایک نیت ٹینشن جو ہے اس کو مضبوطی سے خالص کر لیا تو یہ کام کرنے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گے. تو صرف روزہ وہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے رہو، پانی نہ پیو، نماز اور باقی چیزیں کرتے رہو، یہ روزہ نہیں ہے. اور روزے کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتا، دین کا نالج نہیں ہے جس کے پاس، جہالت نہیں چھوڑتا، تو اس کو بھوکا رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس مبارک مہینے میں صدقہ دیجیے، قیامت کے دن پہاڑ کی شکل میں نیکیاں شامل کر دی جائیں گی. دعا کرنا مت بھولیے. یہ جو سہانے اوقات ہیں بار بار ہمیں نہیں ملتے. یہ روزے آتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں رہتی، رمضان شریف آتا رہے گا، لیکن ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم نہیں رہیں گے. تو اس لیے جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. دیکھیے اللہ قرآن پاک میں ہمیں کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں. اللہ ہمارے بہت ہی قریب ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے. اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. دیکھیں یہ آیا نمبر ہے 186 سورہ بقرہ میں. آپ خود جا کے پڑھیے اس کو اور دیکھیے کتنی پیاری اللہ نے ہمیں کال آؤٹ دی کہ جب پوچھتا ہے ہمیں کتنی ایک اس میں سے میسج مل رہا ہے کہ ہم تو کبھی اکیلے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی میرا غم سنے؟ ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی میری کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان کرے؟ کیوں نہیں ہم اس اللہ کو پکارتے جو اللہ کہتا ہے کہ میں تیری قریب ہوں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تیری پکار سنتا ہوں. تو ہم کیوں نہیں اس اللہ کو پکارتے؟ کہاں ہم بھولے ہوئے ہیں؟ کس دنیا میں ہم رہ گئے؟ نہیں، ہمیں واپس اللہ کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے اس کی طرف. تو دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ ہی رہیے، اللہ ہی کو پکاریے. دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار جو ہوں سنتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جن کے جو قبول کی جاتی ہیں، شرطیں قبول کی جاتی ہیں، نوازی جاتی ہیں، اور ان میں کوئی شک نہیں ہے، لا شک کی فیہم، کوئی شک نہیں ہے. اور ان میں ایک دعا ہے روزے کی. روزے دار کی جو دعا ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اور اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہر نیک کام کی. کوئی بھی نیک کام ہے ہم خود نہیں کر سکتے. تو ابھی جو ہے میں تھوڑے دیر میں سائمہ باجی بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں گی اور وہ بھی جو ہے
اپنا وہ ہمیں دعا بتائیں گی طریقے دعا کس طرح کیا کرنا ہے اور ان کی بھی ہم سنیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے آپ کو پسند آ رہا ہے. انشاءاللہ جو آنے والے پروگرام ہے اس میں ہم صورتیں ہیں جس طرح ہم پہلے کرتے تھے ان کی تفسیر کریں گے, بیسک سی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سسٹر سائمہ بھی آیا کریں گی, تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ سے بات کریں گے صورت پہ. اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. This is Ramadan Radio.
Little Dessert Shop continues to expand with stores in Bilston, Wolverhampton, and Wensfield. During Ramadan, we're celebrating our show-stopping dunking box for only £25. Feed the family with this exquisitely presented iftari gift, featuring the best from our menu. Enter Ramadan 25 at the checkout on our incredible new website. Visit littledessertshop.co.uk today. The holy month of gifting. From all at Little Dessert Shop, we'd like to wish you a blessed Ramadan and a huge Eid Mubarak. Do you have a family member that's passed away and you would like someone to assist you in legal advice? Kenneth Jones Solicitors has been providing legal services for businesses and individuals since 1986. We specialise in probate, Islamic wills and family law. We also offer services in conveyancing, immigration and personal injury. Contact us today on 01902 745 773 or visit us on our website at kenneth-jones.co.uk. Mubi Base Electronics, specialist in car audio and home entertainment. Suppliers of leading brands, Samsung, Sony, and Panasonic. We supply and fit all car audio systems, top brands, Kenwood, Bose, and we're an authorized supplier of Vibe product. Visit our store online at mubibase.co.uk and order today for next day delivery. Mubi Base Electronics are proud sponsors of Wolverhampton Wanderers FC. Call us today for a free quote on 01902 754 546 and quote Ramadan 20 for 10% off. Follow us on Instagram and Facebook at Mubi Base Electronics, specialist in car audio and home entertainment. Is your home protected from the unexpected? It can be with Home Cover Plan, Wolverhampton's fastest growing home emergency cover from as little as $14.50 a month. That's right, for just $14.50 a month, Home Cover Plan will protect your boiler, radiators, electrics, plumbing and any other home emergencies with no catches, no call-out charges and no excess charges plus a boiler service. What's more, for Ramadan 2020, we're offering 15% off our policies with the code Ramadan15. Go to homecoverplan.co.uk now and join the many thousands already enjoying the benefits. Your tyres are essential for safe driving. They're the only link between your vehicle and the road. At Premier Tyres, we proudly stock leading tyre brands such as Goodyear, Michelin, Pirelli, and more. We're also your go-to garage for MOTs, servicing, exhausts, and all your mechanical needs. With the most affordable prices in town, unmatched quality, knowledgeable and fully qualified mechanics, we will look after your car no matter the make or model. Premier Tyres, Crown Street, WV1 1PX. Call 01902 455 684 or visit premiertyreservices.com. Are you in receipt of benefits and looking for cavity wall or underfloor insulation? Did you know, with Northern Gas Heating, you could get a free boiler with the insulation measure of your choice? Call 0800 083 1000 or go to northerngasheating.com to see if you're eligible. It's a quick and easy assessment. Northern Gas Heating, celebrating over 20 years in the industry. We're proud to be the UK's local central heating company. Pack Continental, your local best halal supermarket in Wolverhampton. Established for over 20 years, we pride ourselves on our fresh vegetables and fresh fruit. We have a variety of spices and lentils. We're also an award-winning Halal Butcher of the Year for 2 consecutive years. We supply excellent quality meat and poultry delivered fresh daily to our store. Visit us today at 1-3 Hunter Street, Wolverhampton, WV6 0QZ, or call 01902 717 792. Open 9am till 8pm Monday to Saturday and 10am till 6pm on Sundays. Go to RamadanRadioWolves.com and donate to your local mosque. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं रमजान रेडियो वुल्व्स 87.9 FM में। आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम ज़ुबैदा खान और सुनहरी मोती प्रोग्राम। अभी हमारी जो सिस्टर साइमा हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर साइमा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर ज़ुबैदा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लिसनर्स ने आपको बहुत मिस किया और हमने भी बहुत मिस किया आपको। हमने तो आपको ज्यादा मिस किया है और कितना हमें छोड़ के चले गए हैं। नहीं हम नहीं छोड़ के, हम दूर जरूर हैं लेकिन आपके दिलों में रहते हैं, आप सबके दिलों में हैं हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतना अल्लाह ताला ने हमें ये दिया हुआ है कि आप इतने दूर बैठ के भी हमारे साथ बात कर सकती हैं। इस सहूलत का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का भी और आपका भी। ये नेमत है अल्लाह की, हम नेमतों की कदर नहीं करते। दिया हुआ है।
جی میں نے کہا یہ بہت نعمتیں شکریہ. ہیں نا اللہ کی، اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو آج آپ رمضان مبارک کے حوالے سے ہمیں کیا ٹپس دے سکتی ہیں؟ ہمارے لسنرز بہت بے چین ہیں سننے کے لیے آپ سے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس بیماری سے کتنی دنیا فوت ہو چکی ہے، اور کتنے اور بیماریوں سے، کتنے اور حادثوں سے فوت ہو چکے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس وقت اس دفعہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے اللہ تعالیٰ کو منوا سکیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت بہت. جی یہی بات میں نے اپنے آج پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ ہمارا مہمان ہے، لیکن رمضان ہمارا مہمان نہیں ہے، ہم انسان مہمان ہیں. رمضان قیامت کے دن تک یہ مہینہ چلتا رہے گا، لیکن ہم ہیں یا نہیں اگلے سال کچھ پتہ نہیں ہے. جی کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہی چیز آتی ہے نا کہ رمضان مہینہ بس چلا گیا ہے، جی ایک ہی مہینہ تھا اور مہمان تھا، چلا گیا ہے. لیکن واقعی جیسے آپ نے اتنا اچھا یہ پوائنٹ یوز کیا کہ ہم مہمان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم پورا رمضان گزار بھی سکیں گے یا نہیں، اور کیا پتا اگلا اس دفعہ تو کر سکتے ہیں اور اگلے سال کیا ہم اس رمضان میں واپس شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں. ہم مہمان ہیں. ہم تو یہ سسٹرز بدا اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو جی ہم تو واقعی یہ جو ہماری عادتیں پڑی ہوئی ہیں غلط، ان کو کبھی بھی ہم اپنائیں نہ کہ ہم مہمان ہیں. بس یہی سوچ اگر ہمیں بار بار یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم مہمان ہیں اس دنیا میں، جی تو ہم یہ واقعی جیسے مہمان ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا جگہ پہ دل نہیں لگاتا ایک جگہ پہ، اس کو پتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے. تو صحیح یہ بہت بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ماشاءاللہ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق دے. آج الحمدللہ آپ کا تو ماشاءاللہ رمضان کل سٹارٹ ہوگا، آج ہمارا شروع ہو چکا ہے. جی لیکن آپ سب بہنوں سے میری یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو رمضان شروع ہونے کی سنت ہے اس کو اپنائیں. میں اپنے ساری بہنوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آج ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے باہر نکلیں، چاہے بادل ہوں آسمان پہ پھر بھی نکلیں، چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. بے شک. کہتے ہیں کہ وہ یہ ایک سنت ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ ہم بس کمیٹی والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بھی کوشش کریں کہ آسمان پہ ہمیں چاند نظر آ جائے. یہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز ہمیں دکھا سکتا ہے، تو کیا چاند نہیں دکھا سکتا؟ ہم اس نیت سے نکلیں کہ آج انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے چاند دیکھیں گے. بے تو شک. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دکھائے گا، پوری امید کے ساتھ نکلیں. لیکن اس وقت آپ ضرور دعا کریں، چاند دیکھنے کی دعا کریں، اور دعا یہ ہے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. دیکھو اس میں بھی سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ نے دیکھو کہ اس دعا میں بھی ایک شرک کا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ چاند کا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا بھی رب اللہ ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معنی میں امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، یہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں. جس ملک میں امن نہیں ہوتا اس میں دیکھو کہ کوئی بھی چیز آرام سے آپ نہیں کر سکتے، خوف رہتا ہے. تو امن بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں سب میں اللہ تعالیٰ امن قائم کر لے، سلامتی اور اسلام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ملا ہوا ہے نا اسلام، ہمارے دلوں میں ایمان جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے ہماری موت تک. اللہ تعالیٰ آمین. ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان ہو. آمین. آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے فتنے بڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کو ہر وقت تازہ کرتے رہیں. وہ کیسے ہم تازہ کریں گے کہ اپنے کلمے کا ذکر کر کے. بے شک. اللہ ہمیں کلمہ کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کلمہ کا ذکر کریں صبح شام. وہ حدیث آپ کو کا مفہوم ہے نا کہ جو لوگ شام کو رات کو سوئیں گے اور صبح کافر اٹھیں گے، اور صبح مسلمان اٹھیں گے تو شام کو کافر ہوں گے.
تو یہ وہی ٹائم مجھے لگتا ہے کہ آ گیا ہے، کیونکہ فتنہ باہر نکلے تو بہت سخت فتنہ ہے دین میں. جی اب ایسے وہ مکس اپ ہو گیا ہے دین، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑ دے. آمین. آمین. اور اس کے بعد کہ اپنے لیے بہت دعائیں مانگیں، کیونکہ ہمارے کیونکہ یہ بخشش والا مہینہ ہے. اس میں دیکھو کہ 3 دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے، جی تو اس میں یہی تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک تو یہ تھا کہ جب کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرائے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو دیکھو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خاص آپ کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا آپ کو. تو پورا اجر لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ ہم کتنی محنت کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو بچا نہیں سکتے. بے شک. صبح ہوتے ہی ہمارا روزہ ضائع ہو جاتا ہے. کیسے؟ اگر ہم نے کسی سے بات کی، غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے روزہ ضائع ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. اس میں کان کا بھی روزہ کہ آپ غلط نہ سنیں، زبان کا بھی روزہ کہ آپ منہ سے کوئی غلط بات نہ کہیں. تو اس سے یہی ہے کہ ہم روزہ کیسے بچائیں، اس کا طریقہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. جی تو اس کے لیے کہ آپ نا ایسا اپنا کوئی ٹائم ٹیبل بنا دیں، دن کا ٹائم ٹیبل بنا دیں، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم ٹیبل کا یہ ہوگا کہ آپ جیسے آپ اس کی تقسیم کریں، مثلا فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر، تلاوت قرآن مجید، صبح کے اذکار اور دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے. جی. صبح مطلب فجر دنیا سے کے کاموں کو تھوڑا پیچھے چھوڑ کے زیادہ دین کی طرف، زیادہ اپنے قرآن کو زیادہ بڑھا دیں، ذکر کو بڑھا دیں، نفلی عبادت جی بڑھا دیں. جی یہی ہے، کیونکہ دیکھو جب آپ فجر سے طلوع شمس تک بیٹھیں گے تو پھر کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ اذکار کریں. صبح کے اذکاروں کی بک سے ملتی ہیں، اور اس میں آپ ذکر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں کلمے کا ذکر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ذکر کریں، حسبی اللہ نعم الوکیل اس کا ذکر کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، درود شریف پڑھیں. یہ ذکر کرتے کرتے آپ کا سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ 2 نفل اشراق کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اشراق کے 2 نفل جو ہیں وہ ایک عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. بے شک. اس کے بعد جو آپ قرآن پاک کی تلاوت جتنا آپ حصہ پڑھتے ہیں، جیسے اگر آپ روزانہ 1 رکوع پڑھتے ہیں تو 2 رکوع کر لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں جو ایک لفظ ہے اس پہ کتنا اجر ملتا ہے. آگے پیچھے تو 10 نیکیوں کا آیا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لگتا ہے نا جیسے سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی. جی اور آپ اس کو جب دیکھیں کہ کہیں سیل لگتی ہے تو ہم جاتے ہیں تو ہم کتنی چیزیں لیتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت کی ہیں، یہ ہمارے سستی مل رہی ہیں. تو آپ دیکھو نیکیاں فری میں مل رہی ہیں. صرف ہمارے سے اللہ چاہتا ہے کہ آپ چیزوں کو بڑھا دیں، جو آگے پیچھے عام دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اجر بھی سب سے زیادہ دے گا ہمیں. سبحان اللہ. اب دیکھو کہ آپ نفل جو ہیں وہ فرضوں کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے، اور فرضوں کو اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں اجر میں. تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہم صحیح طرح اپنی نمازوں کو دیکھیں. جی یہ نہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ٹھیک ہے. جی نمازوں میں آپ دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے. نمازوں کو اگر صحیح نہیں آتی تو کسی کے پاس جائیں ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کے پاس اتنی ماشاءاللہ آپ کے ایریے میں آپ آ چکی ہیں سسٹرز بیدا، ماشاءاللہ آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں. آگے پیچھے چلو پھر بھی دنیا کے کاموں میں ہم مصروف ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ ہماری کوکنگ کرنی ہے، یہ کرنی ہے. وہ شام کے ٹائم پہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ اپنا ٹائم نکال کے اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. قرآن پاک اگر نہیں ٹھیک ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیل لگائی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے صبح کے اذکار پڑھنے کے بعد پھر کوئی دینی کتابیں جس میں
دینی کتابیں آپ پڑھیں جس میں آپ کو اور انفارمیشن ملے کہ آپ رمضان کیسے گزاریں, دین کہتا کیا ہے ہمارے لیے. جی ہیلو السلام علیکم. اچھا اس جی کے بعد میرے کا شاید طلوع شمس آواز سے نہ آئے. ظہر تک اشراق اور چاشت. جی نہیں سوری میں نے سوچا آپ شاید وہ لاسٹ ہوگی انٹرنیٹ کی وجہ سے, پر نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ پلیز پڑھیے بتائیے. اچھا اس کے بعد طلوع شمس سے لے کے ظہر تک اشراق اور چاشت کے نفل اور دورہ قرآن سننا یا قرآن, یہ جو ہے نا ظہور تک. اب اب آپ کا ٹائم بچ گیا ہے اشراق پڑھ کے, تو اس کے بعد آپ ظہور تک کیا کیا کریں. سب سے پہلے تو آپ اس کا چاشت کے نافل پڑھیں, ٹھیک ہے, 10 بجے شروع ہوتے ہیں, جو بھی آپ پڑھیں. اور اس کے بعد دورہ قرآن. دورہ قرآن کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے, ٹھیک ہے. جی اور آخری رمضان میں کہتے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے دورہ قرآن کیا ہے. تو یہ دورہ قرآن یہی ہے کہ قرآن کو سمجھیں, اس کا ترجمہ اب سنیں, اور یا آپ اگر پڑھ سکتے تو سنائیں کسی کو, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ اپنے ایریوں میں ضرور یہ چیزیں شروع کریں. اور اس کے بعد ظہر کی نماز اور روزمرہ کے کام کاج, ٹھیک ہے. زور سے عصر تک کلالا کر کے اور ضروری کام کریں. پھر اس کے بعد عصر سے مغرب تک افطاری کی تیاری کریں اور شام کے اذکار پڑھیں. آپ کو پتہ ہے کہ عصر کے نماز کے وقت ہمارے جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, اور اس وقت عصر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں ہی وہ بیان کرتے رہتے تھے, خطبہ دیتے رہتے تھے, اور جہاں تک کہ وہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا. اسی طرح ہے کہ ہم دنیا کے کام کاجوں کو, جیسے اب آپ دیکھیں کہ افطاری میں ہم اتنی چیزیں بنا لیتے ہیں جو اس وقت ہمیں روزہ کھول کے کھانے کا دل ہی نہیں کرتا. اور یہ نہیں کہ ہم دین کو بھوکے ہیں تو ہم بہت زیادہ چیزیں بنائیں, اتنی چیزیں بنائیں جو ہم کھا سکتے ہیں, اور اس میں غریبوں کا حصہ ضرور نکالیں, جی ٹھیک ہے. آپ نے اگر کوئی کھانا بنایا تو اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ یا کسی بھی پڑوسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں, ضرور. ٹھیک ہے. نہیں ہم اور نے بھی اس کے یہ بعد بھی پاکستان میں ہوں تو ماشاءاللہ میں. اچھا میں ایک اور بات شیئر کروں گی آپ سے کہ انگلینڈ میں نے دیکھا تھا کہ جو بھی لوگ ہیں جب روزہ آنے والا رمضان مبارک آنے والا ہے تو لوگوں کو فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنے فریزر بھر لیں سموسوں کے ساتھ, اور اس طرح کے ہم رمضان آ رہا ہے یہ جو بھی اب کھانے کی بات کری تھی. اور یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عبادت کے سے زیادہ صفائیاں کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے کام نہیں ہو سکے گا ہم سے. جی یہ دیکھیں کہ بات وہی ہے کہ جو ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت لوگ ہر روز بھی شاپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی تو وہ پھر اس لیے وہ ساری چیزیں بعض دفعہ گٹھی لے کے آتے ہیں کہ چلو ہم رمضان میں باہر نہ نکلیں, ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادت میں لگائیں. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور یہ ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں لے کے بھی آتے ہیں پھر بھی جاتے رہتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رزق دیکھو جتنا بھی ہم زیادہ بنائیں گے ہم کتنا ہی کھاتے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہوں گی ہم بہت تھوڑی لیتے ہیں دنیا جب ہم کھاتے ہیں. تو اسی لیے کہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی برکت ہی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز میں بہت برکت ہے, ٹھیک ہے. جی اس میں ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں, اور ہمارے اگر غریب پڑوسی بھوکے ہیں تو پھر ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کو افطاری کو بنائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مغرب کے بعد آپ نے افطاری کر لی, اور اس میں افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے 10-15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں. ہم افرتفری میں اس وقت لگے ہوتے ہیں کہ افطاری کرانی ہے, افطاری کرنی ہے, سب گھر والوں کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ خدمتیں نہ کریں, لیکن پلیز اپنا ضرور خیال رکھیں کہ اپنے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے اس رمضان میں کیا جمع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت آپ نے تیاری کرنی ہے کہ ہم نے افطاری کے وقت بیٹھ کے, اور اس میں اپنے لیے دعا, وہ ایک گھڑی ہوتی ہے جس وقت آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون سے وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ افطاری کے وقت آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیٹھنا ہے اور دعا کرنی ہے جو بھی آپ کے دل میں ہے. بچوں کے لیے دعا کریں, امت کے لیے دعا کریں. اس وقت بہت ہم امت فتنے میں ہیں, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے نکالے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور آمین. ایمان کی ہماری حفاظت کرے. پوری امت کے لیے دعا کریں ایمان کی. اور اس کے بعد سحری کے وقت آپ پہلے اٹھیں جب تو نفل پڑھیں, جو آپ کے تہجد کے نفل پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور سحری ضرور کھائیں,
کیونکہ ہم بعض لوگ ہیں کہ وہ سحری کو نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہم جو کھا کے سوئیں اسی میں ہم روزہ رکھ لیں، تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، تو سنتوں کو زندہ کرنا ہے ہم نے۔ بے شک۔ آپ کو سسٹر زیادہ آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہم یہی آپ سے ساری وہ کچھ باتیں میں نے بھی کی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ کوئی اگر مجھ سے مس ہو گیا ہے تو آپ کریں تو ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں رمضان المبارک سے۔ جی، اور اس میں کرنے کے اور کیا کام ہے، جیسے سسٹر زیادہ نے اب فوڈ پروجیکٹ وہاں کیا ہوگا، تو آپ رمضان سے پہلے جو مسجدیں ہوں اس میں افطاری کی چیزیں رکھ لیں، کیونکہ دیکھو کیا پتا کہ وہاں کوئی کسی کے پاس کھجوریں تھی یا نہیں تھی، اگر آپ رمضان میں وہاں چیزیں رکھ لیں گے، پانی آپ رکھ لیں گے، تو اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھو جو مشرکین تھے وہ حاجیوں کی اتنی خدمتیں کرتے تھے، اپنے جانوروں کو کہیں اور باندھ دیتے تھے، اپنے سین ان کے لیے خالی کر دیتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں پانی کا انتظام کرتے تھے، کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کا یہ رویہ کیوں نہیں؟ ایک دوسرے کے لیے ہم کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہم بھی ایسا کریں جس طرح ہمیں اس وقت کے لوگ کرتے تھے؟ تو یہ رمضان ہے ہی ایسا کہ اس میں دیکھو صدقہ وغیرہ، پھر زکوٰۃ کا بہت ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ بہت ہماری مور لگ گئی ہے بعض لوگوں کے دلوں پہ۔ تو یہ جب ہماری دل میں نیت نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل خود بخود مور لگا دیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، پھر ہمیں وہ بات ہمارے اندر جاتی ہی نہیں۔ تو اس زکوٰۃ وقت کا یہ ہے کہ بات جی جی نہیں، وہی میں کہہ رہی تھی کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان بھی زنجیروں میں ہوتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم سے حدیث ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں بس ایسے عادت پڑی ہوتی ہے، ایسے کاموں میں پڑے رہتے ہیں کہ بدلنے کو رمضان میں بھی نہیں لوگ کوشش کرتے کہ ہاں بدلیں۔ جی، یہ سسٹر زبیدہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہ یہ جو ہم 12 مہینے ایک شیطان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ بھی دیکھو کہ کسی ماحول میں ہم جاتے ہیں، اگر وہ لوگ ایسے ہیں تو ہم ان کے پاس تھوڑا عرصہ ہی رہتے ہیں تو ان کی عادتیں اپنا لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہی ہے کہ جب ہم شیطان کے ساتھ 11 مہینے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اثر ہمارے نفس پہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے کہ یہ، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا آپ کوشش کریں، تو پھر اللہ یہ پریکٹس والا مہینہ ہوتا ہے کہ جو بھی عادتیں ہمارے اندر، جیسے اب کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، یا کوئی چیز بھی ہے جو نماز کا پابند نہیں ہوتا، تو وہ دیکھیں کہ 30 دن اگر ہم کرتے ہیں تو یہ عادت بن جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پلیز وہ اس رمضان میں کوشش تو کرے، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ اگر زیادہ نماز کا عادی نہیں ہے تو فرض نمازیں سے شروع کرے، ٹھیک ہے۔ فرض نمازوں کا مطلب ہے کہ صبح کے چلو 2 فرض، لیکن سنت کی صبح کی بہت ضروری ہیں، وہ پڑھ لے، ظہر کے 4 فرض پڑھ لے، عصر کے 4 فرض پڑھ لے، مغرب کے 3 فرض پڑھ لے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لے۔ تو جب وہ عادی ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ نفل، سنت اور نفل پڑھنا شروع کر لے۔ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی دیکھو، جیسے اگر ہمیں کسی کو عادت ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غیبت کی بہت بڑی ہمارے اندر یہ بیماری ہے، لیکن اس کو ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہی کہتی ہوں کہ اس بیماری سے ہم بہت ڈرے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، لیکن اس بیماری میں اگر ہم مرے بھی تو جنت انشاءاللہ ہمیں ملے گی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایسی بیماریوں میں مر جاتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان بیماریوں پہ مرے کہ جو ہم غیبت کر کے مرے، جھوٹ بولتے ہوئے دنیا سے گئے، تو یہ اس میں ہماری بخشش نہیں ہوگی جب تک ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل، تو نیک عمل ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے کیا ہے کہ ہر سال ہم اپنی ٹریننگ کریں، کیونکہ 11 مہینے کے بعد ہم اگر بھول جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کریں کہ ہم اس میں اپنی تیاری کریں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ دیکھیے اسی ایک طرح اور جو بات، لوگ جیسے کوئی بھی کام ہے جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام ہم پہ حاوی نہ ہو جائے، اور کیونکہ قرآن میں ایک آیات ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی لیکن ہے سورہ بقرہ میں،
کہ جو بھی کام انسان کرے گا اللہ کہتے ہیں جس میں دلچسپی رکھے گا میں اس کا گھونٹ پلا دوں گا، اس کے رگ رگ میں وہ دوڑے گا. تو کبھی کبھار میں خود بھی جب کام کرتی ہوں تو میں کسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں تو میں پھر یاد کرواتی ہوں اپنے آپ کو کہیں میں زیادہ ہی تو نہیں گھس گئی اس کام کے اندر، پھر دوبارہ میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے حقوق العباد میں کیا ہے کہ دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیماری کا عذر بنا لیتے ہیں. حالانکہ دیکھو جن کو تھوڑی سی شوگر ہے، میں مانتی ہوں کہ بعض لوگ شوگر کے مریض ہیں، بعض کو واقعی بھوک لگتی ہے، یہ میں نہیں کہتی، لیکن آپ 1-2 روزے رکھ کے تو دیکھیں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹرائی کریں، کیا پتہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی وہ بیماری ختم کر دے کہ آپ کو وہ کبھی ہو ہی نہ، اور یا ہوا ہے بھی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے کہ آپ روزے پورے رکھ لیں. پہلے کوشش کریں، ایک دم میں اپنے ذہن میں نہ بنائیں کہ مجھے یہ شوگر ہے، یہ بیماری ہے تو میں نہیں کر سکوں گی. نہیں، آپ ٹرائی کریں، اور جب اگر نہیں سمجھے کہ آپ کو ایسے موت آنے والی ہے تو پھر آپ توڑ دیں. ایسی آپ لاغر ہو گئے ہیں، ایسی کوئی پریشانی ہو گئی ہے کہ آپ بالکل ہی آپ کی بھوک آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ کھول سکتے ہیں روزہ، ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ رکھ کے تو دیکھیں. جی ابھی سائمہ سسٹر ہم آ رہے ہیں پروگرام کے آخر میں، 2 ہی منٹ رہ گئے ہیں، تو جاتے جاتے ہم اپنے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لسنرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ سائمہ باجی اور ہم دونوں آپ لوگوں کو جلدی ہی پھر لے کے ایک نیا ٹاپک یا صورت جو ہے، آپ اگر ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں سورہ تو وہ پلیز کیجئے گا، تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. تو جانے سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. سائمہ باجی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج. مولا 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 مولا، گناہوں سے بچا مولا، مجھے اپنا بنا مولا، میں بھٹکا ہوں تیری راہ سے، مجھے تو راہ پلا مولا. گناہوں سے بچا مولا، مجھے اپنا بنا مولا، میں بھٹکا ہوں تیری راہ سے، مجھے تو راہ پلا مولا. میرا دل ہو چکا زنگی خدا تیری بغاوت میں، میرا دل ہو چکا زنگی خدا تیری بغاوت میں، تو کر دے